वेलकम बैक वन सेकेंड. हम चलते हैं अपने शेफ के पास, वरना इनको फिर सर्वाइकल पेन शुरू हो जाएगी. जी नहीं आपने ऐसी कोई बात नहीं. बाकी यहाँ बहुत मजे की टेम्पटिंग आला दाल बन रही है जो यकीनन हर घर में बनती है. अंडे क्या करने हैं आज आपने? हमने सोचा जितने ग्रेट मेहमान हैं तो क्यों ना कुछ और भी स्पेशल बनाया जाए. सही है. तो अनियन रिंग्स बनाएंगे आपकी आंखों से. अच्छा, इसमें अब आप दाल कब शामिल करेंगे? हमने अच्छी तरह इसकी बुनाई के बाद जब मसाला रच जाएगा तो उसके बाद इसके अंदर शामिल करें. लेकिन एक और बात मैं जरूर कहना चाहूंगा. हमने जो कैंसर के हवाले से बात चल रही है कि एक शख्स को देखकर मुझे बहुत ज्यादा हौसला मिला अपनी जिंदगी में. लांस आर्मस्ट्रांग आमना, जिसकी मैं जरूर देना चाहूंगा कि 96 में आमना वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला हुए और तीसरे स्टेज में जहां डॉक्टर्स ने कहा कि आपके बचने के चांसेस 40% से भी कम है. उसके 2 साल बाद आमना 98 में वो टूर डी फ्रांस के चैंपियन बने और मुसलसल 7 साल तक टूर डी फ्रांस के चैंपियन रहे. और मतलब द थिंग इज डेट के कैंसर के मर्ज में मुब्तला होने के बाद अरे बड़े बड़े लोग हैं मेरे सामने. मेरी एक आंटी है, मेरी अम्मी, मेरी सास है, उनकी कजिन है. वो भी इसी तरह इतनी विल पावर है उनमें कि उन्होंने इतने अच्छे से फाइट किया कैंसर को और आज वो इतनी खुश हैं, हर चीज करती हैं. वो अपने कैंसर के दिनों में भी इतनी एक्टिव रही कि हैरान थे हम लोग कि ये औरत इतनी विल पावर वाली है. अच्छा, ये मेरी सास के हवाले से भी कहा जाता है कि उनकी डेथ पर इसी मर्ज से हुई है. लेकिन वो माशाल्लाह बड़ी एक्टिव, मतलब यानी मेरे हस्बैंड बताते हैं उनके हवाले से, हमारी शादी उसके बाद हुई है उनकी डेथ के बाद. अच्छा, लेकिन वो ये बताते हैं जी, मैंने उनको पर्सनली नहीं एक्सपीरियंस जी. लेकिन वो ये कुछ लोगों के लिए बड़ी फायदेमंद बात होती है. लेकिन मेरी सास की जितनी मैंने तारीफें सुनी है आपने सुनी है ना, देखा तो लेकिन नहीं, मैं पर्सनली देखा होता तो बात होती. मैं पर्सनली उनसे मेरी बहुत नाइस सास इसीलिए सास बनी है कि उसमें सास वाला थोड़ा रूप हो. हाँ ना, सास का मजा क्या, सास वाला तो फ्लेवर चखना चाहिए हर लड़की को. इनको सास में मजा चाहिए. नहीं भाई, मैं कह रही हूँ सास वाला फ्लेवर भी तो थोड़ा सा चखना चाहिए जिंदगी. वो हम ना बहू में बैठेंगी तो बुराई क्या करेंगी, मजा थोड़ी आएगा अगर सबकी सासें अच्छी निकल आई तो. कहीं ना कहीं तो सास वाला फ्लेवर होना ही चाहिए. हमें सब यही बताते हैं हमारी फैमिली में ये सब लोग कि आपकी जो सास थी ना, ऐसी नाइस खातून हमने नहीं देखी. भाई जो चला जाता है अगर आपको अच्छा बनता है तो आप मर जाए. नहीं अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे. अम्मी कहा करती थी यहाँ गया कदर या मोया कदर. अच्छा, मेरी उनसे पर्सनल मतलब मुलाकात भी हुई है शादी से मेरे बहुत पहले, लेकिन पर्सनली शादी से और जवाब तो जो गए कदर या मरने वाले की कदर होती है, तो बस गया कदर या मोया कदर. तो ये तो ना ही कहें. चले वो भी माशाल्लाह बहुत लेकिन उन्होंने फाइट की. बिल्कुल. और यानी उनके मेरे हस्बैंड बताते हैं कि उनके लास्ट 10 डेज जो थे, यानी उनमें वो बिल्कुल ऐसा था कि डॉक्टर ने कहा था कि वो लास्ट स्टेज में है. वो बिल्कुल इतनी एक्टिव और बिल्कुल उनका चेहरा स्माइली, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं. उनको पता था वो इतना, उनको रियलाइजेशन थी कि मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है. तो मैं हंसी खुशी. और वो अपने बच्चों को इतना मोटिवेट कर रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, वापस आऊंगी, घर में ये लगाना है. यानी उनको बहुत शौक था, उनको विल पावर थी उनकी. अच्छा, फिर अब हम जरा और चीजों पे आगे जाते हैं जो हमें असल बातें सुननी है. आपके ये प्रोसेस गुजरा, आपके साथ जो भी लोगों ने जैसे अभी इंटरैक्ट किया, जो भी बोला, उसके बाद की जिंदगी बताएं जब आपने इसको कर लिया, फाइट कर लिया. मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ लोगों की वजह से मैं इस सारे प्रोसेस को कर पाई. सपोर्ट सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग था मेरा, निकल गई सारी चीजें. उसमें वन ऑफ योर हस्बैंड, वन ऑफ माई हस्बैंड, जिनकी मैं तारीफ, मुझसे पहले लोग आके मुझसे तारीफें किया करते हैं. बार बार मैं एक मकसद के तहत आप जी मैं भी इसीलिए जा रही हूँ उसको बार बार रिपीट किया कि इनके हस्बैंड ने माशाल्लाह बहुत ख्याल रखा ड्यूरिंग हर डिजीज. इनकी ट्रीटमेंट में सब लोग आके बोलने लग गए कि आप जैसी औरत इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती क्योंकि आपका हस्बैंड आपका इतना ख्याल रख रहा है. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हम वो पूछते हैं. फिर मेरा ट्रीटमेंट खत्म हुआ, मुझे रेडिएशन थेरेपी मिलना शुरू हुई, मेरे हस्बैंड बाहर चले गए, मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी में वापस लौटना शुरू हो गई, वापस आना शुरू हो गई, फिर दोस्त आना शुरू हो गए, सब कुछ. मैं बिल्कुल अब कंप्लीटली अब मैं इंतजार करने लगी थी. मेरे बाल आ रहे हैं, मेरे आईब्रोज आना शुरू हो गए थे. मतलब अब यू वर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर लाइफ. क्या होगा अब मुझे इंतजार था कि मैं कब. अब फिर मैंने दोबारा से अपनी जिंदगी में जाना शुरू कर दिया था. डॉक्टर्स मना करते थे कि आप कुकिंग मत कीजिए, लेकिन जो है मैं कुकिंग करती थी. अच्छा. क्योंकि मुझे था कि अब मैं जब जाऊंगी अपने हस्बैंड के पास तो मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगी, और मैंने ये किया. मैंने अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपका ये जो कैंसर रिकवर हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, इसको कितना टाइम लगा? 1 साल?
2 साल کمپلیٹلی 2 سال آپ نے اس کو نکالا, ٹھیک ہے. اور آپ کے ہسبینڈ مین وائل آپ کے ساتھ تھے یا ریاض میں ہوتے تھے؟ اور میں ایک اور بات بتاؤں, جو بھی اس وقت کینسر سے گزر رہے ہیں ان کے لیے پھر میں آگے بڑھتی ہوں کہ جب کینسر آپ کو ہوتا ہے تو آپ ایک ببل میں رہنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی دنیا صرف آپ کی ذات ہو جاتی ہے, کیونکہ آل دا ٹائم آپ اپنے آپ میں بزی ہوتے ہیں. کبھی آپ کے پیٹ میں کچھ چل رہا ہوتا ہے, کبھی آپ کے کان میں کچھ چل رہا ہوتا ہے, کبھی مطلب یو آر آلویز انٹو یور اون سیلف. ایگزیکٹلی, کیونکہ ہماری میرا جسم, کسی بھی کینسر پیشنٹ کا جسم اس کو اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ پڑوس میں دیکھے ہو کیا رہا ہے. تو سارا وقت آپ سوچتے رہتے ہیں, بال, کان, ناک, کبھی منہ میں چھالے آ رہے ہیں تو کبھی بہت پری آکوپائڈ بھی ہو جاتا ہے نا تو آپ ایک ببل میں رہنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے اس ببل سے نکلنا شروع کر دیا تھا کہ, اور پھر میرے خواب شروع ہو گئے تھے جو میرے وہاں رکے تھے, جو 2 مہینے کی ری گین کیا نا کانفیڈنس, وہاں سے میرا اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے وہاں پہ دوبارہ میں زندگی کی طرف آنا شروع ہوئی, اور اب بہتر طور پہ آئی, فلی آئی. میں نے ساری پچھلے کی غلطیوں کو سائڈ پہ کیا, اللہ سے معافی مانگی, اور میں اپنی زندگی میں آنا شروع ہوئی. میں واپس آمنا ریاض چلی گئی اپنے ہاتھ. اچھا, پھر آپ گئی ریاض. خواب تھے میرے, میرا گھر تھا, اس کی ایک ایک در و دیوار میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی, پردے میں نے اپنے ہاتھ سے سیے تھے. باوجود میں کینسر پیشنٹ تھی, مجھے ڈاکٹر نے بارہا کہا آپ کچن کے سامنے نہیں جائیں گی, لیکن میں نے اتنی کوکنگ کی زندگی میں کبھی نہیں کی جتنی میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے کی, کیونکہ میرے سارے جیسچرز میں چاہتی تھی میں ہر چیز سے یہ شو کروں. میری بہن نے مجھے کہا کہ اس شخص نے تمہارے لیے اتنا کیا, اب تمہارا فرض ہے تم اس کا خیال رکھو. تو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے سرجری کے بعد چولہے کے آگے جانے سے پرابلم ہوگی. میں نے اسے کھانے پکا کے دیے, میں نے اس کے گھر کو ڈیکوریٹ کیا. اور اب وہ پارٹ شروع ہوتا ہے جہاں ایک دن میرا ہسبینڈ مجھ سے کہتا ہے تم پاکستان واپس چلی جاؤ. اس جملے کا مجھے اس وقت مطلب نہیں پتا تھا. اس نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کو 6 مہینے کا وقت دیتے ہیں, اور 6 مہینے کے نہیں, جو یہ مین ٹائم آپ نے گزارا ان کے ساتھ وہاں پہ کھانے بنائے, آئیڈیل لائف, ٹھیک ہے, یہ آپ کا کینسر ریکور ہو چکا تھا, اینڈ یو ور بیک ٹو یور ہسبینڈ اینڈ یو گائز ور اسٹارٹنگ اے نیو لائف, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کا یہ کھانا, میرے بال آنا شروع ہو گئے تھے, میں نے اور پازیٹیو اینڈ یو ور انجوائنگ, میں نے اپنا آؤٹ لک چینج کر لیا. اور آپ کو ڈاکٹر نے یہ بھی کہہ دیا ہوا تھا کہ آپ کو بچے نہیں ہوں گے. جی, ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ 5 ایئرس تک آپ سوچئے مت کہ آپ 5 ایئرس تک آپ نہیں کر سکتی, اس کے بعد آپ ٹرائی, اس کے بعد ہم پھر ڈسکس کریں گے, اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کریں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ایک ون فائن ڈے ہی سیٹ کہ آپ واپس جائیں, واپس چلی جائیں. کیوں یہ نہیں بتایا, میں اور تم ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ ایک صبح اٹھ کے ایک فائن مارننگ انہوں نے کہا ہم ساتھ نہیں رہ سکتے, تم واپس جاؤ. اور آپ تو کنفیوز ہی ہوں گی کہ یہ بندہ میرے لیے اتنا کر رہا تھا اور اس سے کیا. میں کنفیوز تھی, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. پھر میں نے تانے بانے جوڑنے شروع کیے. میں نے کہا ڈے میں ریاض ایئرپورٹ سے نکل کے اپنے گھر آئی ہوں, میں نے کہا پچھلے دن انہوں نے یہ بات کی تھی, او مائی گاڈ, یہ اسٹرنگز ملانا شروع کی. ملاتے کنیکشن مجھے پتا چلا کہ یہ مجھے پاکستان سے صرف اس لیے لائے ہیں کیونکہ میں نے ان سے ایک لفظ کہا تھا کراچی میں, جو کہ شاید ہر عورت کو اپنے شوہر سے کہنا چاہیے تاکہ وہ اس چیز سے نہیں گزرے. میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے مجھے ایک پلیٹ فارم سے اٹھایا جہاں میں کیریئر آسمان پہ جانے والا تھا, آپ نے مجھ سے شادی کی, میری زندگی سے آپ یوں نہیں نکل کے جا سکتے کہ آپ مجھے کہیں کہ بی بی آپ اپنے گھر جائیں. یہ بات میں نے ان سے کراچی میں کہی تھی جب ایک دفعہ ہماری لڑائی ہوئی تھی. تو میں نے کہا میں اس طرح آپ کو جانے نہیں دوں گی کہ آپ صرف اس ریزن میں کیا تھی اور میں نے سب چھوڑ دیا, میڈیا چھوڑ دیا, دوست چھوڑ دیے. یہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے کیا, اور یہ کمٹمنٹ بھی تھا نا. ایک ایسے لائف اسٹائل میں تھی, میڈیا سے آپ بھی واقف ہیں, جہاں آس پاس میل فیکٹرز بہت ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں, گلیمر ہوتا ہے, آئسولیشن. اور ایک نیوز اینکر کی تو ایک اپنی ایک کلاس ہوتی ہے. بالکل, میں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا تھا ان دنوں, اور خاص طور پہ ان دنوں جب میری کیمو ہو رہی تھی, بیکاز مجھے جلن ہوتی تھی. لٹرلی میں آپ سے کہوں کہ مجھے جیلس فیل ہوتا تھا, آپ اسکرین پہ بیٹھی ہیں, آپ اسکرین پہ بیٹھی ہیں, آپ کی پوزیشن آپ سے چھن جائے تو آپ کو کیا فیل ہوگا. آپ اگر یہ نارملی سینس سوچتا ہے نا انسان, یہ میرے پاس تھا اور یہ میرے پاس نہیں ہے, تو پرسنلی انسان اندر سے ڈیمیج. میں صرف اس وقت سے یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنی زندگی میں ایسے پریشان ہونے لگ جاتے ہیں, اور ماں کے پاس جا کے بیٹھ جائیں گے اور رونا پیٹنا شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ اب کیا ہوگا, اب کیسے آگے بڑھیں گے. وہ بھی اتنی مائنر چیزیں. ایک لڑکی جس کی شادی ہوتی ہے اور جس کا اتنی گلیمرس لائف ہوتی ہے, وہ سب چھوڑتی ہے, شادی کرتی کہ میں نے آگے بڑھنا ہے میاں کے ساتھ. اس کی ایک سرجری ہوتی ہے جس میں اس کا شولڈر ڈسلوکیٹ ہوتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے جی اس کو کینسر ہوا, پھر اس کی کیمو سٹارٹ ہوتی ہے, پھر وہ جب سب کچھ کر لیتی ہے اور واپس جاتی ہے, اور اس کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے. پھر آپ نے یہ بات ان کو یہی کہہ دی تھی, کراچی میں کہہ دی تھی. انہوں نے ریاض جا کے شاید وہ اس بات سے ڈر گئے, اور انہوں نے کراچی میں مجھ سے یہ نہیں کہا میں تمہیں چھوڑنے چاہتا ہوں. آپ ریاض میں رہیں کتنا عرصہ؟ میں
बहुत कम रही शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि मेरी बीमारी ने मुझे उनके साथ इतना टाइम नहीं दिया रहेगा। लेकिन और जब आप प्रॉपर गई तो कितना रही? मैं 6 महीने तो प्रॉपर नॉन स्टॉप रही उनके साथ, पाकिस्तान वापस नहीं आई। दैट वाज एन आइडियल पीरियड ऑफ माई लाइफ, जो एक बीवी को करना चाहिए, एक हस्बैंड का अच्छा हंसना बोलना खेलना सब था हमारे में। एयरपोर्ट में एयरपोर्ट से पहले उन्होंने मुझसे कहा कि हम जब किसी को छोड़ते हैं मारूफ तो बड़ी प्रोटोकॉल से छोड़ते हैं, लिहाजा उन्होंने मुझे बड़े बड़े मॉल से शॉपिंग कराई, मेरे हाथ में बहुत सारा पैसा दिया। या एक बात मैं कहना चाहूंगी, मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं बोल रही, जो बोलूंगी तो शायद वो जाया हो जाएंगी, क्योंकि जब आप खुद बदला लेते हैं ना आमना, तो फिर अल्लाह ताला साइड पे हो जाते हैं। खुदा का बदला सबसे बड़ा बदला होता है। लिहाजा मैं वो लफ्ज, मैं सिर्फ इतना अपने नाज़रीन को बताऊंगी कि मोस्टली मैं यूं कानों पे हाथ रख के रोती थी, क्योंकि वो लफ्ज जो वो मुझसे कह चुके थे, वो जब मुझे मेरे कानों में आते थे तो मेरी समझ में नहीं आता था मैं अपने आप को कैसे हैंडल करूं। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। रियाद एयरपोर्ट पे मैंने अपने आप से वादा किया कि इन्होंने मेरी शक्ल पे जो बोला है, मेरे कैरेक्टर पे जो बोला है, मेरी पर्सनालिटी पे जो बोला है, और जो सबसे बड़ी बात उनकी और उनकी फैमिली की ये थी कि इतनी बड़ी बीमारी होने के बावजूद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम हमारे कदमों में, तुम हमारे कदमों में बैठ जाओगी, अब तो तुम हमारी शुक्रगुजार हो जाओगी कि हमने तुम्हें इस हाल में भी अपने पास, हमने तुम्हें नई जिंदगी दे दी। और लिटरली बात से औरतें कहती थी कि देखो अब अपनी जिंदगी को बड़ा संभाल के रखना, अब तो तुम्हारा हस्बैंड कभी भी छोड़ सकता है। वहां पे मैंने उनसे एक ही बात कही, ये कितना वीक फील करवाना शुरू कर रहे हैं, अगले को साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करना। ये तो विल पावर है, ये स्ट्रॉन्ग खातून, अब सब कुछ हमारे हाथ में है, हमने कंट्रोल कर लिया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप सोचें कि अगर ये कोई लड़की ऐसी होती जो बेचारी ना घर से निकली होती, ना उसने कभी मीडिया देखा होता, कुछ होता, तो वो क्या डर के ही मर जाती। कि वो मुझे नई जिंदगी दी थी, अब इनके गुलाम बन के कहते हैं ना, साइकोसिस जो है वो इंड्यूस किया जाता है, वो डेवलप किया जाता है, वो पर्सन रियलिटी कांटेक्ट डिस्टर्ब कर सकता है। और लोग शायद ये भूल जाते हैं कि अगर वो किसी का सहारा बनते तो वो ये भूल जाते हैं कि वो सिर्फ वसीला बने। बिल्कुल अल्लाह ताला ही है जो करने वाला है। आपको अल्लाह ताला मौका दे रहा है, आपकी अच्छाइयां और आपके सवाब बढ़ा, आपको सवाब मिल रहा है इसका कि आपको अल्लाह ने चुना है उस बंदे की मदद करने के लिए, और आप उसमें मिट्टी डाल दें ये कह के। और मुझे बगैर किसी रीजन बताए उन्होंने छोड़ दिया। मैं आज तक इस बारे में कंफ्यूज हूं कि मेरी गलती कहाँ थी। क्या ये गलती थी कि मैं एक स्ट्रांग औरत थी? क्या और आपको उन्होंने ये लफ्ज भी कहे कि तुम पे, तो ये प्लीज बताएंगे, औरतों के लिए इंस्पिरेशन भी है और एक सबक है। कौन से लफ्ज? कि उन्होंने आपको कहा कि मैं तो हैरान हूं कि तुम इतनी स्ट्रांग कैसे? हाँ, उन्होंने बारहा ये कहा कि इतनी बड़ी बीमारी के बाद भी मैं इस बात पे हैरान होता हूं कि तुम्हें तो, वो बिल्कुल ऐसे ही कहते थे, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और मैं कहती थी जो चीज मुझे अल्लाह ने दी है, बीमारी कहते हैं खुदा की तरफ से आती है, खुशियां खुदा, आजमाइश अल्लाह की। मैंने कहा जो चीज मुझे अल्लाह ने दी है तो सोच के दी है, मैं उस पर शर्मिंदा नहीं हूँ। इंसान की जिंदगी में डील्स आती हैं, एक डील और ये शर्मिंदगी वाली चीज है भी। एक मैं कॉल ले लूं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आप खूबसूरत मेहमान है, you're looking very beautiful, आप cook is bringing delicious food and I can see थैंक यू। बहुत स्ट्रांग है, और औरत होती बहुत स्ट्रांग है जी। मैं कहता हूँ हर में जो भी कुछ है, we should take it as a challenge. I am inspired by women and this is my message from your channel to all the people who are listening, कि हमें भी खास अपने जो हमारे पिछले दिनों स्ट्राइक्स पायलट्स वगैरह कर रहे थे, मेरा उनके लिए भी मैसेज है कि आपका तो मेरा ख्याल है सिर्फ यही मकसद है, रोजाना हर चीज में उस चीज को जोड़ लेना। आप प्लीज मेरे टॉपिक पे अगर बात करें तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ही सबके अच्छी बात है जो इन्होंने द विल पावर शी हैज, द हाउ दे आर फाइटिंग, ये हर काम जिंदगी में जो भी आता है इट इज फॉर द बेटरमेंट। एंड जी थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर लवली कॉल, थैंक यू जी। आप सॉरी माइंड ना कीजिएगा, अभी बात कुछ और चलिए। आप 3-4 दिन से मैं नोट कर रही हूँ, आप उसी बात को कनेक्ट कर देते हैं। अब स्ट्राइक का पीछा छोड़ दें, उनका मामला है। अब ये तो इस वक्त मैं सुबह नहीं डिस्कस कर सकती ना, आप देख रहे हैं हम क्या बात करें। एनीवेज थैंक यू फॉर योर कॉल। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे सुबह बखैर पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन सुबह बखैर पाकिस्तान। मेरी तो इनकी हर थोड़ी बार मेरी आंखें नम हो जाती हैं इनकी बात पे, लेकिन इनकी आंखों में स्ट्रांग इतनी है कि बहुत मुश्किल से नमी आती है, क्योंकि इतना कुछ इन्होंने झेला है जिंदगी में। हम एक कॉल लेंगे, उसके बाद वहीं से कंटिन्यू करेंगे सुबह बखैर पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। मुरसलीन अंकल या यूसुफ अंकल? यूसुफ अंकल बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप यूसुफ अंकल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। देखो मैं थोड़ी सी आज आपकी बात सुना मेरे भी आंसू आ गए वो, और मैं बहुत
اپریشیٹ کر رہا ہوں جو آپ کی بیٹھی ہیں خاتون، ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میری وائف اس کی بھی بریسٹ کینسر میں 6 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی. یقین کریں میں نے ان کی اتنی خدمت کری، اتنی میں نے کوشش کری، اور خدا کے واسطے تھوڑی سی بیٹا آپ کی ہمت کے ساتھ، آپ کی جستجو کے ساتھ، آپ کی محنت کے ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ آج کے دور میں بھی ہر آدمی اتنا برا نہیں ہے، ہر آدمی اتنا خراب نہیں ہے. اب تعلیم آ گئی ہے لوگوں کے پاس. انکل ہم نے ہر مرد کی تو بات ہی نہیں کی تھی. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا بیٹا، میں ان کی دلجوئی کرنا چاہ رہا ہوں. جی بیٹا ہمت رکھے، ایک چلا گیا 100. ہیلو. ہاں انکل ہیں آپ ہیں. ہاں تو بیٹا مطلب ان کے لیے میرے طرف سے بہت دعائیں، اور انشاءاللہ بہت کامیاب ہوں گی انشاءاللہ. اللہ ان کو لمبی زندگی. جی ایونٹ پلانر ہیں وہ، اتنا کام کر رہی ہیں، اتنا کچھ کر رہی ہیں، لوگوں کی شادیاں کروا رہی ہیں، اور ان کو ہمت دے اور دوسرے لوگوں کو بھی سیکھنے کا موقع دے. بہت اچھی بات آپ نے کی، تھینک یو سو مچ. ہمارے بڑے فیوریٹ کالر ہیں اور بڑی پازیٹیو بات کرتے ہیں. اور ان کی بھی وائف کی اسی طرح ڈیتھ ہوئی اور کہہ رہے ہیں میں نے بڑی مدد کی، اس کی بڑی ہیلپ کی. اور دیکھیں پارٹنرز کا تو یہی ہے، اگر کوئی ایک بیمار ہو جاتا ہے تو دوسرا پارٹنر جو ہے وہ آپ نے زندگی کا ساتھ نبھانے کا سوچا ہے تو آپ نے اس کو نبھانا ہے. اچھا جی، پھر آپ کو انہوں نے کہا کہ جی آپ چلی جائیں اور اب آپ واپس نہیں آئیں گی. اور نہیں آئیں گی، شاپنگ کرا دی، سب کر دیا، سب کرا دی. میں پھر بھی ایک امید لے کے اپنے میکے واپس آئی تھی کہ شاید چیزیں بہتر ہو جائیں گی، شاید یہ ابھی اپ سیٹ ہیں کیونکہ اس وقت ان کی نوکری میں بھی گڑبڑ چل رہی تھی. تو بندہ خوش فہم ہوتا ہے نا، ہم عورتیں تو خوش فہم ہوتی ہیں کیا آئے گا واپس، کہ واپس آ جائے گا، کہ جس سے ہم نے محبت کی ہماری محبت سے نکل کے جا کیسے سکتا ہے. خوش فہمی میں پاکستان آ گئی. نہیں، ساری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جس چیز اس نے یہ باتیں کی تھی یہ جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے. جب باتیں آپ سوچتے ہو اور وہی باتیں انسان اتنا فیک کیسے ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر وہ بندہ اس پہ یہ کہہ دے کہ وہ تو میں نے کبھی زون میں بات کہہ دی تھی، اور آپ سوچو عورت کہاں آ کے کھڑی ہو. اور آمنہ میں بتاتی ہوں کہ جب بھی خواتین یا لڑکیوں کا ایک نارمل سینس والی بات ہوتی ہے، جس طرح انہوں نے شادی کی کہ لو میرج کا جو سینس ہوتا ہے وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ٹرسٹ ریلیشن شپ کے اوپر بلڈ کرتا ہے انسان. ان کا ٹرسٹ اس حد تک تھا کہ وہ کہتے ہیں نا وہ آپ کا ریئلٹی ٹوٹ ہی نہیں سکتا تھا. جس بندے نے آپ کو سوچے اتنا سنبھالا آپ کی ڈیزیز میں، تو یہ تو کہتی ہوں اور اسٹرانگ ہو گیا وہ کنیکشن، وہ سب چیزیں. اس میں آپ کس کو قصوروار زیادہ ٹھہراتی ہیں؟ کیا لوگوں کو یا ہمارے ٹیبو کو کہ بھئی یہ آگے جا کے کہیں کینسر دوبارہ نہ آ جائے، یہ نہ ہو جائے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک آپ کا براٹ اپ. میں اس بات پہ اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں کہ فیملی میں آپ کا براٹ اپ ہوتا ہے، آپ کی اپ برنگنگ جس طرح کی ہے اس طرح کا آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ٹپیکل مائنڈ سیٹس کے لوگ یہ سوچتے ہیں. مجھے کچھ دنوں پہلے مجھے یہ ریویل ہوا ہے کہ اس کو لوگ چھوت کی بیماری بھی سمجھتے ہیں. اور ہمارے ہاں ایک اور جو ٹیبو ہے، یہ نہیں ہے کہ کینسر ایک بیماری ہے، ٹیبو یہ ہے کہ ایک اسٹرانگ ویمن گھر نہیں بسا سکتی، ایک اسٹرانگ ویمن بچے نہیں پال سکتی، وہ شوہر کی خاص طور پہ عزت نہیں کر سکتی. یہ ہمارے ہاں لوگوں کو لگتا ہے کانفیڈنٹ عورت نہیں کر سکتی، عورت شوہر کی عزت ایکسٹرا کانفیڈنٹ عورت چل نہیں سکتی، ایک مرد چل نہیں سکتی. عورت جب تک جھکے گی نہیں وہ عورت نہیں ہے. سارے تو ہے، بالکل بالکل. بٹ آئی ایم گلیڈ کہ دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ آف مائی لائف. میں ایک ضد لے کے، میں آپ کو اس میں ایک اور بات بتانا چاہوں گی کہ جب میں ریاض سے واپس آئی تھی تو میرے فادر اس وقت دے پاسڈ اوے ایٹ دیٹ ٹائم. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے ریکویسٹ کی کہ ٹھہر جاؤ، میری امی ابھی ٹراما میں ہے، چھوڑ دینا. اگر آپ کو لگتا ہے آپ میرے ساتھ زندگی نہیں گزار. میں تب بھی اتنی اسٹرانگ تھی آمنہ کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیجیے گا پلیز، ایک ویک کے لیے رک جائیے. کیونکہ ابھی اگر اپنی میں امی کو بتاؤں گی، میں نے ڈرامے کیے آمنہ. میں نے اپنی خاندان میں جا کے لوگ مجھ سے کہتے تھے تمہارے ہسبینڈ کا فون، تو میں فیک فون اٹھا کے کان پہ لگاتی تھی اور کہتی تھی نہیں ابھی فون آیا. میں نے ان سے کہا میں دعوت میں بیٹھی ہوں، کیونکہ مجھے اس کی عزت اور بھرم رکھنا تھا. تو بہت عرصے کے بعد جا کے لوگوں کو پتا چلا، جب مجھے بمشکل بتانا پڑا کہ مجھے میرے ہسبینڈ نے چھوڑ دیا کیونکہ میں اس کو کنٹینیو نہیں کر پائی. آپ واقعی بہت کمزور دل کی مالک ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے اپنی اسٹوری نا سمپتھائز کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. تو اور میں نہیں چاہ رہی کہ میں کوئی سمپیتھیٹک شو کروں، لیکن آنیسٹلی مجھے اس لیے اپنے میں غصہ آ رہا ہے کہ دیکھیے میں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم لوگ اتنا میں تو اتنا ڈپریس ہو جاتی ہوں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا. اب بہت اسٹرانگ ہوں میں، اللہ کا شکر، لیکن اپنی کسی چیزوں میں ٹوٹنے لگ جاتی ہوں. کہ اتنا اسٹرانگ کہ آپ نے ان کو یہ کہا کہ میرے فادر ابھی اور ایک ہفتہ رک جاؤ. آپ کو پتا تھا کہ وہ آپ کو ڈیورس دینے والے ہیں. میں نے، اور مجھے ڈیورس بھی کس طرح ہوئی
میرے ولیمے کی ڈیٹ سے 1 یا 2 دن بعد کی ڈیٹ میری ڈائیورس کی ڈیٹ تھی. بہت مشکل ہوتا ہے شاید ایک عورت کے لیے, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ کیوں مشکل ہوتا ہے. لوگ مشکل بناتے ہیں. جی, لوگ مشکل بناتے ہیں, اور ہم عورتیں خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیتی ہیں. ہم اپنی زندگی اینڈ آف دا اسٹوری سمجھتی ہیں اگر ایک مرد ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ آف مائی لائف, جہاں سے میں نے یہ سمجھا اور سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بیماری کیوں دی تھی. میری ٹریننگ تھی, اس آدمی نے مجھے ان اینی کیس چھوڑنا تھا, چاہے ہوتی یا نہیں. وہ آپ کی قسمت میں لکھا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایکسپیرینس سے گزارا, مجھے ٹرین کیا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں کتنی اسٹرانگ ہوں اور کتنی اسپیشل ہیں. بالکل. میں نے اپنے آپ سے تب ایک وعدہ کیا, کہتے ہیں آنسو آپ کی کمزوری ہوتی ہے, اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر یہ تانا ہے, مجھے اس بات پہ تانا مارا گیا کہ تم ابھی تک اسٹرانگ ہو, تو یس آئی ایم اے اسٹرانگ وومن. میں دنیا کو دکھاؤں گی. میں واپس آئی, میں نے اپنا پورٹ فولیو شوٹ کروایا. اچھا. میں نے اپنے آپ کو دیکھا, میں نے کہا او مائی گاڈ میں اتنی خوبصورت ہوں. اس کے بعد, اور میں لٹرلی آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں, لوگ شاید سن کے ہنسیں گے اپنے آپ کو خوبصورت کہہ رہی ہے, لیکن یس نہیں, آپ پیاری بھائی, آئی ہیو این ایٹیٹیوڈ, آئی ہیو اے پرسنالٹی. ویری گڈ. ایسا ہی کانفیڈنس ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اور میں کہتی ہوں آپ خود اپنی تخلیق نہیں کر سکتے, آپ ایک بال نہیں بنا سکتے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا, آپ کیسے اس کی تخلیق میں کچھ بالکل صحیح. ضرور ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, میں نے جو کچھ تخلیق ہے جہاں میں, ان سب میں سے میری بیسٹ کریشن, بیسٹ تخلیق انسان ہے. جب اپنی ذات پر یقین نہیں کرتے, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر بھروسہ نہیں کر رہے. آپ بہت اچھی بات کریں, بہت اچھی بات کی آپ نے. ہاں, بہت ضروری اپنی ذات پر یقین اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں. تو دال کہاں ہے جو آپ کی کریشن ہے, وہ کہاں پہنچی ہے؟ بالکل, یہ ہم نا ایز اے میٹرو فیکٹ کے دنیا میں کوئی بھی چیز ہماری تو اتنے جھٹکے کیوں لے رہے ہیں؟ سروائیکل جو ہو رہا ہے نا, وہ یہ ہو رہا ہے. میں بتاتی ہوں, یہ روز لوگ بھی کہیں گے کہ یہ کیا عورت ہے, ابھی آنسو نکلتے, ابھی مذاق شروع. یہ جو ہوتا ہے نا روزانہ, یہ کر کے جو بات ہوتی ہے, تو یہاں ملتا ہے جھٹکا. ہاں, اور وہ جھٹکے سے ہوتی ہے سروائیکل. اب ظاہر ہے ہم نا یہاں مطلب 3 اتنی مضبوط عورتیں ہوں تو جھٹکے تو لگیں گے نا. وہ جو روز جھٹکے لگ رہے ہیں آپ کو, جو آپ یوں کر رہے ہیں اور یوں کر رہے ہیں. اچھا, دال کہاں پہنچی ہے آپ کی؟ اچھا, ہم نے دال بہت مزے کی, چٹپٹی, اور ضرور کہوں گا جناب کا آخر میں مکھن ضرور ڈالیے, ساتھ ہی چاٹ مسالہ ہلکا سا, اور املی کی کھٹاس سے ہم نے اور بھی مزے کی ہو چکی ہے. اور ساتھ ہی نان کا ہم نے خاص شاہی اہتمام کیا, دودھ والا نان کے ساتھ اسے بالکل کرنا ہے پیش. دیکھ لیجیے آپ کو روٹی پکانی آتی ہے؟ یہ دیکھیں آپ, روٹی پکانی آتی ہے؟ ہاں آتی ہے. آپ کیا سمجھے کہ سالن بنا سکتے ہیں؟ گول روٹی. گول روٹی آپ کو بنانی آتی ہے؟ نہیں آتی ان کو. میں نے اسی نے جان کے پوچھا, ان کو نہیں آتی ہے. یہ اب جا کے کہیں گے کہ آج سروائیکل کیوں نہیں ہوا, 3 خواتین میں پھنس گیا. اچھا, پچھلے دنوں میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ کہہ رہے تھے, کہنے لگے ابھی میں نے ایک آٹومیٹڈ روٹی میکر دیکھا ہے, اور وہ میں نے کسی کی ٹائم لائن پہ دیکھا, وہ بہت اچھا ہے. میں نے ان کو پچھلے دنوں بتایا ایک روٹی میکر میں نے دیکھا ہے, اور وہ اس طرح کا ہے کہ وہ صرف روٹی میکر ہے, اس میں آٹا نہیں اس میں گوندا جاتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے ایک اور دیکھا ہے جس میں آٹا بھی گونج جاتا ہے, صرف آپ آٹا, پانی اور وہ چیزیں رکھ دیں, وہ سب کچھ ہو جاتا ہے. میں نے کہا ویری گڈ, بڑا اچھا. لیکن وہ روٹی اتنی ٹیسٹ لیس ہوتی ہے, میں آپ کو اس کا یقین دلا رہی ہوں کہ بہت ہی ٹیسٹ لیس ہوتی ہے. آپ باہر جب جائیں فورن کنٹریز میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن بہت ٹیسٹ لیس ہوتا ہے وہ. یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا, اور ہمیں اب خوبصورت خاتون جب اپنے آپ کو خوبصورت سمجھنے لگی تو پھر کیا ہوا, اور اب پھر لوگوں نے اس پہ کیا کہنا شروع کیا, وہ بہت مزے کی باتیں ہیں. آج کل سیلفی کا بڑا دور ہے اور لوگ بڑا جل رہے ہیں اس سے. ایک چھوٹا سا بریک, ول بی رائٹ بیک. صبح بخیر پاکستان. پاکستان میں پہلی بار نوویلا کیرمل نے مجھے پک کیا تھا, کیا تھا. میں واپس ادھر جا کے دکھاؤں گی, اسی لیے میں واپس آئی. میں نے اپنا پورٹ فولیو شوٹ کروایا, اس کے بعد پھر میں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ نوکری کی, کیونکہ ہم نا اس پورے پروسیس کے اندر جو سب سے زیادہ ڈیمیج میری پرسنالٹی کو ہوا, دیٹ واز مائی کانفیڈنس. بالکل صحیح, شیٹرڈ ہو گئی تھی. مجھے چلتے ہوئے سوچتی تھی, کیونکہ بہت ایسے واقعات میری میرج میں ہوئے جس میں اس بندے نے کہیں بہت جگہ پہ مجھ کو ڈفرینٹ چیزوں پہ کریٹیسائز کیا. آج تو میں کہتی ہوں کہ شادی آپ کرتے کس لیے, ایک بندہ آپ کو سارا وقت آپ کی اوقات یاد دلاتا رہتا. بالکل میرا کانفیڈنس بالکل ختم ہو گیا. سوری, آپ کیا میں کہہ رہی ہوں کہ ملٹیپل ہمارے پاس جب بھی میرٹل کاؤنسلنگ کے پیشنٹس آتے ہیں,
طرح کبھی بھی ہوتا ہے تو میں ہمیشہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ میلز جو ہے وہ ہمیشہ ٹانٹ کرنا، کرٹیسائز کرنا چیزوں کے حوالے سے پیشنٹس میں زیادہ تر یہی کمپلین ہوتی ہے ہمیشہ وائف. اور پتہ ہے زیادہ تر عورتیں بدنام ہوتی ہیں، ہر وقت ٹانٹ کرتی ہے، وائن کرتی ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے. سب سے زیادہ مرد ہوتے ہیں یہ. ہاں کیونکہ ان کے پاس ایک یہی ہتھیار ہے. میں بتاؤں اچھا مزے کی بات ہے، پورا MCR PCR مردوں سے بھرا ہوا ہے. سوری چلیے اچھا آگے چلیں، پھر آگے چلتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ خیر وہ کرٹیسائز کیا تو میرا کانفیڈنس بہت خراب ہو گیا تھا، تو میں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ نوکری کی. فائنلی پھر مجھے آفر ملا جو یہ ہیلتھ ٹی وی کا ذکر کر رہی تھی. ہاں پہلے دن مطلب 1 جنوری جب میں بیٹھی اور اسکرین پہ دیکھا تو اس دن میں نے کہا کہ آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا واقعی لے لیا سے اور دنیا سے، کہ میں واپس اس فیم میں مطلب اس فریم میں آ گئی جس سے میں نکل کے گئی تھی. ٹھیک ہے. وہاں میرا کانفیڈنس واپس آنا شروع ہوا. تب میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ماربین یو آر دا ویری بیوٹیفل گرل ان دس ورلڈ. You have everything, you have mashallah good nice attitude, you have a personality, you have your mindset, you know what to do in life. اور اب میں کھڑی ہو گئی. And you love yourself. I love myself. میں اپنی فیوریٹ ہوں، میں بہت ہیپی گو لائف. آپ ماشاءاللہ اللہ نظر نہ لگے. لوگ بالکل ماشاءاللہ سب کہیے، کیونکہ میں ماشاءاللہ ایک میلہ ہے، فرینڈز ہیں، بہت سارے لوگ اور گھومتی ہیں پھرتی ہیں، تصویریں کی. اچھا تصویروں میں لوگوں نے اس پہ بھی لوگوں نے کرٹیسائز کیا ہوگا یہ اب خوش کیوں ہے جب یہ کیسے ریکور ہو گئی؟ ورنہ لوگ آ کے جب بیمار ہوتے ہیں کہتے ہمت پکڑو ذرا. نہیں، لوگوں نے مجھ سے ایکسپیکٹ کیا ایکچولی انہیں تسکین مل رہی ہوتی ہے. ہاں وہ یہ کہہ رہے ہوتے کبھی نہ ہمت آئے اس میں، اندر ہی اندر یہ چل رہا ہوتا ہے. ہاں شاید میں صحیح کہہ رہی ہوں، دراصل بڑے لوگوں کے دماغوں میں ہوں، آپ کو نہیں پتا. بڑی مزید اس کو اور چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اور ڈسکس ہو تاکہ اور اچھا لگ رہا ہے. اب میں نے دیکھے 2 دن میں بتا دیا، یہ 3 دن سے بڑے ڈپریس تھے، کبھی یوں کھڑے ہو رہے تھے، کبھی یوں کھڑے ہو رہے تھے. ویلنٹائن سے یہی ہو رہا تھا، یوں سب کچھ ہو رہا ہے. میں اس دن سے بول رہی ہوں کچھ چکر چل رہا ہے، کچھ پریشانی ہے، کچھ ہو رہا ہے، کچھ مسئلہ چل رہا ہے. نہیں میں آپ کے دماغ میں یہ جو کل چھٹی ہوئی ہے نا سروائیکل پین کی، یہ کوئی ایسا کسی نے دھچکا دیا ہے نا آپ کو، اور اب مجھے لگتا ہے دوستی ہو گئی تو آج آپ آ گئے واپس. اب یہ سب بولیں گے کل ویلنٹائن منایا ہے انہوں نے، سب بولیں گے سروائیکل پین نہیں بولیں گے آپ کے سامنے. اچھا پھر کیا سلسلہ شروع ہوا؟ پھر آپ نے سب جاب شروع کر دی؟ پھر میں نے جاب اسٹارٹ کی اپنی. اس کے بعد پھر میرا ایک نیا فیز اسٹارٹ ہوا. میں نے فیس بک جوائن کر لیا تھا، ظاہر سی بات ہے. پھر میں نے سیلفیز کھنچوانا شروع کی. پھر لوگوں نے ایکسپیکٹ مجھ سے یہ بھی کرنا شروع کیا کہ اب معروف ریلیجیس ہو جانا چاہیے، بیکاز ایک بڑی پرابلم ہو گئی ان کے ساتھ. تو اب تو الحمدللہ نماز میں پڑھتی ہوں. انہوں نے کہا کہ جو ہے اب مجھے بہت زیادہ ریلیجیس ہو جانا چاہیے، دوپٹہ مجھے نیچے تک اوڑھ لینا چاہیے. بالکل. لیکن میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا، بیکاز اللہ کے ساتھ میرا کنیکشن اب اور ہی طرح کا ہے. ہاں بالکل صحیح. جس دن میری نماز چھوٹتی ہے اس دن کہتی ہوں اللہ میاں آئی ایم سوری، آج مجھ سے یہ ہو گیا ہے، معاف آپ نہیں کرنا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی پرابلم آتی ہے یا ہمارے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس سے اگر ہم ریکور ہوئے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا، اور وہ چیز ہمارے دماغ میں انڈیوز ہو جاتی ہے، اور اسی کی بیسس سے ہم لوگوں کو چاہتے ہیں وہ اپیئرنس ویسی کر لیں. بالکل کہ اللہ نے آپ کو نواز دیا تو اب آپ اللہ والے ہو بھائی. اللہ تعالیٰ اللہ تو 5 وقت کی نماز آپ پڑھ رہے ہو، اپنے فرض جو بھی کام ہے وہ کر رہے ہو، لوگوں کو تو بس آ کے برقعے پہ نہ آئے. اچھا برقعے میں بھی ہوگی نا، اس میں بھی کوئی چکر لگے گا. میں نے شیطان دیکھے ہیں برقعے پہنتے ہوئے لوگ. اللہ معاف کرے، آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی ہے. ابھی میں آپ کو ایک بات سناتی ہوں. سرکل میں نے ایک کالر لے لوں ذرا میں. السلام علیکم. ہیلو جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے بات کرنی تھی اس ٹاپک پہ. جی میں نے ڈیورس کے بارے میں بولا ہسبینڈ سے، اگر ہم ڈیورس نہیں چاہتے، وہ مطلب افیئروں میں ہیں، لڑکیوں سے افیئر کرتے ہیں، تو ہم اس کا کیا حل کریں گے؟ وہ لڑکیوں کے چکر چھوڑ دیں. یہ میرج کاؤنسلر نہیں ہے. چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کیا کہہ رہی ہیں. چلی گئی. یہ کہہ رہی تھی کہ اگر لڑکے افیئر میاں افیئر چلائیں تو کیا کریں؟ پتہ ہے کیا کریں؟ برداشت. بالکل نہ، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. آپ یہ خوش ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی اور کے گلے پڑا، کسی اور کے گلے جا کے اٹکا. اب وہ سفر کرے، میں کیوں سفر کروں؟ آپ خوش رہیں، افیئر چلانے دیں، کوئی بات نہیں. خود ہی جب ٹوٹ کے ٹھوکر کھا کے آئے گا گھر ہی آئے گا. جتنا مرد کا پیچھا کریں گی اتنا مرد آپ کو تڑپائے گا.
بیسٹ ریونج یہ ہے کہ گو اینڈ گیٹ اے گرل فرینڈ اینڈ دین یو ول کم ٹو نو کہ تمہیں کیا ملا تھا اور تمہیں کیا. اور ویسے بھی میں ویسے اس پرچے میں فیل ہوں لیکن پھر بھی میں ایک مشورہ سب کو دیتی ہوں, میرڈ لائف میں 50% دیکھیں اور 50% آنکھ بند کر لیں چپ کر کے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ آپ کی زندگی ہے. معروف آپ کے لیے کال مشکل ہو جائے گی. ایک کال ہے معروف کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں معروف؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. میں شارن بات کر رہی ہوں. جی شارن, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کرنے کا. جی موسٹ ویلکم. میں بس کال کر کے آپ کے ویورز کو, آپ کے میزبان کو آپ کی سٹوری ویلیڈیٹ کرنے کے لیے کال کر رہی تھی کہ میں ان کو پرسنلی جانتی ہوں اور آئی کین واؤچ فار دا فیکٹ کہ یہ بہت بہت اسٹرانگ خاتون ہے. ہاں, اور آپ کے لیے میسیجز آ رہے ہیں اس پہ فیس بک پہ بھی, تو میں وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ لوں. جی 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 سوری, میں آپ ویلیڈیٹ کرنے کے لیے کال. ہاں کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بس یہی کہنا چاہتی تھی کہ آپ ان کو پرسنلی جانتی ہیں. ہاں بالکل, اینڈ میں بالکل واؤچ کر سکتی ہوں کہ یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی اسٹرانگ خاتون ہے. جی, with everything that's happened in her life. جی, she is still always laughing, always smiling, ماشاءاللہ, very nice. Always encouraging everybody around her, including me. اچھا, at every point in my life. اور ایک ایسی کوئی پرسنالٹی آپ لوگوں کے گروپ میں آ جانا جو آپ کو ہنساتی رہے, آپ کو بہت زیادہ لائیولی رکھے, تو پھر وہ تو ویسے ہی آپ کے لیے بہت بڑا جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے, ایک انسپریشن ہو جاتی ہے. جی ہاں بالکل, ایبسلیٹلی. تھینک یو سو مچ فار یور لولی کال اینڈ یور اپریسیشن اینڈ ایوری تھنگ. تھینک یو سو مچ. جی اچھا, پھر مجھے بتائیں نا پھر آگے کیا کیا ہوا, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. پہلے تو اب پہلے میں خیر والی باجی کا تو بتا دوں کہ وہ اتنی پریشان, اتنی افسردہ انہوں نے کال کی تھی. بس اب آپ نے ٹینشن نہیں لینی, تیار ہو, خوش ہو, میک اپ کریں, گھومیں پھریں اور اسے کہیں جا 1 نہیں 4 چلا, اللہ کرے تجھے وہ بتائیں. لڑکی ہر عورت کہتی ہے آمنا ہم تجھ سے محبت کر کے صنم روتے بھی رہے ہنستے بھی رہے. کون سی مطلب ہوتا ہے نا تھرو آؤٹ نمبر پہ آ رہے ہیں کس عورت کے؟ نہیں ویسے ہم تو بالکل کھانا بنانا, گھر جانا, بس یہ کہ نارمل زندگی. یہ تو پکی آپ نے بات کی, میں تو بس گھر میں جاتی ہوں, کھانا بناتی ہوں, کچھ نہیں کرتی. اب آمنا یہی ہے نا, کیا کریں. یہ میں بتا رہی ہوں ان کو کیوں دکھ لگا ہوا ہے. قندیل بلوچ نے ان کی جگہ عمران خان کو پرپوز کر دیا. وہ شو پہ آئی تھی, انہوں نے کہا مجھ سے شادی کر. کون سی مطلب ہوتا ہے نا تھرو آؤٹ نمبر پہ آ رہے ہیں کس عورت کے؟ نہیں ویسے ہم تو بالکل کھانا بنانا, گھر جانا, بس یہ کہ نارمل زندگی. یہ تو پکی آپ نے بات کی, میں تو بس گھر میں جاتی ہوں, کھانا بناتی ہوں, کچھ نہیں کرتی. اب آمنا یہی ہے نا, کیا کریں. یہ میں بتا رہی ہوں ان کو کیوں دکھ لگا ہوا ہے. قندیل بلوچ نے ان کی جگہ عمران خان کو پرپوز کر دیا. وہ شو پہ آئی تھی, انہوں نے کہا مجھ سے شادی کر لیں گے. نہیں وہ عمران خان مطلب اپنا ایک ہے آمنا, باقی ہے کہ اب نہیں ہے, اب بس نہیں, وہ تو تبدیلی آ چکی ہے ان کی لائف میں. کہ اللہ کرے ہاں تبدیلی آئی ہے مجھے. اچھا چلے جی. ہاں جی, تو میں نے کہا کہ شارن کی کال آ گئی تو میں آپ کو, یہ بڑا اچھا زبردست سا پارٹ ہے. ہمارا ایک فرینڈ سرکل ہے جس میں شارن ہے, شائنہ ہے, وسیم ہے, حسن ہے. ہم یہ سارے دوست ہیں جو میرے لیے بڑا ایک سپورٹ سسٹم ہے. اچھا, ایک کالر آئے ہیں اور وہ خود اسی ڈیزیز سے گزرے ہیں, وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں؟ ہاں میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرے ہسبینڈ بات کرنا چاہتے ہیں. جی کرائیے. اور یہ ہے کہ وہ آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں. جی. اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے بات کریں تو کروائیں نا. جی جی بالکل. ہلو. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے؟ اللہ کا شکر ہے, آپ میری بات سمجھ رہی ہیں. ہلو. جی 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 میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات, بولیے. ان کو تھروٹ کینسر. جو میں بول رہا ہوں آپ کو کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی 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 آ رہا ہے سمجھ. سب سے پہلے ہمایوں خاتون کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. بہت شکریہ. اور ان کی ہمت کو دیکھ کر کے مجھے بھی حوصلہ ہوا ہے. مجھے 5 سال پہلے کینسر ہوا تھا گلے کا. اچھا جی. اور میری ووکل کارڈ نکال دی گئی ہے. اوہ اچھا ٹھیک ہے. اور میری بھی 33 ریڈیو تھراپی اور چچے داس کی میرے بھی ہوئی تھی. بڑا تکلیف سے مرد ہے. جی جی بالکل. مگر بس اللہ تعالیٰ جس کو ہمت دے جی بے شک فرمائے, اور جس
اللہ کا کرم ہو وہی. میں تو آپ کے لیے بھی تالیاں بجانا چاہتی ہوں کہ آپ اتنے ہمت والے ہیں اور اللہ آپ کو اور ہمت دے. اور ماشاءاللہ اتنے کلیئرلی آپ بات کر رہے ہیں اور ہمیں سمجھ بھی آ رہا ہے. آپ نے جب شروع میں کہا کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ آپ کیوں بول رہے ہیں یہ بات, اور میرے پی سی آر والے بھی ریپیٹ کر رہے تھے. مجھے آپ کی کلیئرلی آواز آ رہی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسے ہمارے پاس لوگ ہوں تو ان بیماریوں سے لڑنا کوئی مشکل ہے ہی نہیں. بالکل بالکل صحیح کہا ہے. اب کیوں کہ ہم لوگ ایک کینسر کلب کے ممبر ہو چکے ہیں جی, اور اللہ تعالیٰ نے اب لوگ کہتے ہیں کہ 3 سال بعد کیموس ریپیٹ ہوتا ہے یا پتہ نہیں کیا. بہرحال مجھے 5 سال ہو چکے ہیں, اللہ کا شکر ہے, اور میں بالکل فٹ ہوں ہر طریقے سے. اور یہ مرد بالکل لڑائی لڑنے والا مرد ہے. اس نے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ کینسر سے ڈر گئے تو کینسر آپ بالکل بالکل صحیح, بالکل صحیح کہا جاتا ہے جی. اور آپ کو ضروری ہے کہ آپ کینسر کو جان دے مار دیں. تو اب یہ لڑائی, تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اب آپ ریکور ہو چکے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میں ریکور ہو چکا ہوں. صحیح. اور اب آپ کے تھروٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے کوئی پرابلم نہیں. چلیں جی, بہت اچھا. میں ان قانون دے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی دبائی خواتین بہت کم ہوتی ہیں. آپ اپنی ہمت کا پورا فائدہ اٹھائیے, اللہ کے کرم کا پورا فائدہ اٹھائیے. اور میں جو دیکھ رہا ہوں آپ ایک بہت بڑی اور اچھی پولیٹیشین بھی بن سکتی ہیں. یہ آپ نے صحیح کہا ہے, ویسے یہ بن سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. اتنی خوشی ہوئی ہے مجھے آپ سے بات کر کے. لوگ اس ٹیبو میں بھی رہتے ہیں کہ میں بولوں گا تو کیسے آواز پہنچے گی. دیکھیں بہت سی سائیکولوجیکل ایشوز ہو سکتے ہیں, لیکن انہوں نے اتنی اچھی بات بہت اچھی ہو چکی ہے اور انہوں نے کس طرح ہمیں نریٹ پوری بات کی ہے. اتنی مجھے خوشی ہوئی ہے بات کر کے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی زبردست ہمیں کال کی. اللہ پاک آپ کو زندگی دے, آپ کو اور ہمت دے. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں. ول بی رائٹ بیک. صبح بخیر پاکستان. ویلکم بیک ونس اگین. صبح بخیر پاکستان. ہمارے پاس جو کالر آئے تھے انہوں نے بڑی مزے کی ہم سے بات کی, بہت اچھی بات کی, اور آپ کو بہت دعائیں دی انہوں نے. اور اب ہم دوبارہ سے آ جاتے ہیں. اچھا پھر اب مجھے بتائیں کہ آپ نے دوبارہ سے وہی کیا, آپ نے دوبارہ اینکرنگ سٹارٹ کی, پھر کبھی آپ کا ان سے کانٹیکٹ ہو سکا نہیں؟ لوگوں کا کیا ریاکشن تھا کہ برقعے پہن لو؟ ہاں, ہم شیطان اور برقعے کی بات کر رہے تھے. سوری مجھے یاد آ گیا. یہ شیطان, برقعے میں شیطان کیوں ہوتا ہے ہمیشہ؟ اللہ معاف کرے. تو بس بہت سی خواتین پتا چلے میں نکلوں میرا ہی شیطانیت ہو جائے میرے اوپر. میں بتاؤں آپ کو, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر کہتے ہیں نا غلاف چڑھا لینا. جی, انٹرنلی وہ اندر سے ان کی بہت نیگیٹو مائنڈ, بہت نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. بھائی جب ہم کالج میں ہوتے تھے, میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں, ہماری ایک وین چلتی تھی 12 بجے, ایک چلتی تھی 1:30 بجے. اب جو لڑکیاں 1:30 بجے کی کلاس کا جھوٹ بولتی تھی وہ رک جاتی تھی. تو جن کی ہوتی تھی کلاس وہ تو ظاہر ہے 1:30 بجے کلاس ہوتی تھی تو 2:30-3 بجے ختم ہوتی, 3 بجے وین دوبارہ چلتی تھی. تو ہمارے وین والے انکل جو ہوتے تھے وہ غصے میں ہوئے ہوتے تھے. جتنی ڈیٹ سے لڑکیاں واپس آتی تھی وہ برقعے والی ہوتی تھی, اور جتنی میرے جیسی پٹاخی ہوتی تھی وہ وہاں بیٹھ کے کبھی مکئی کھا رہی ہیں, کبھی کلفیاں کھا رہی ہیں, اور ان کا ہم انتظار کریں کہ جی اب وہ برقعوں میں آئیں گے اور چھپ کے گاڑی میں بیٹھیں. موجے فضا میں یار گل کھلا گیا, موجے فضا میں یار گل کھلا گیا, نظارے میں نقاب کام کر گیا. کیا بات ہے, اتنی گہری بات آپ نے کی ہے نا. نقاب والیوں سے تو نہیں مل رہے آپ؟ نہیں, امنا میں کسی کے خلاف نہیں ہوں. ہم بھی نہیں ہیں بھائی, پلیز ہمیں معاف کریے. آپ ریئل جو آپ کا سیلف ہے نا اس کو سامنے لائیں. آپ کو وہ دکھا کے جو ہے نا وہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت. اچھا, تو آپ کو لوگوں نے کہا نقاب پہن لیں یا برقعہ کر لیں, جو بھی کر لیں, اور میں کر لیں ریلیجس ہو جائیں. ہاں ریلیجس. اور اگر میں ہو جاتی تو پھر اس ساری بیماری کا, ان ٹرننگ پوائنٹس کا مطلب کیا رہ جاتا؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہے. یہ آپ لوگ سنیں, خواتین بچیاں گھر میں بیٹھ کے سب. میں نے اپنے جو میں یہ بن کے لوگوں کے سامنے اس لیے ہوں تاکہ لوگوں کے ذہن سے یہ نکلے کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے. زندگی کہیں ختم نہیں ہوتی, فیزز آف لائف ہوتے ہیں, آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور اب میں جس فیز میں ہوں میں نے اپنی زندگی کو مطابق کر لیا. میلہ لگا ہوا ہے میرے ارد گرد, میرے بہت سارے فرینڈز ہیں, میلز بھی ہیں, فیمیلز بھی ہیں, انکل بھی ہیں, آنٹیز بھی ہیں. میں اپنے گھر میں بڑے مزے مزے کے کھانے بناتی ہوں. ماہاس کچن کے نام سے میں نے اپنے گھر میں ایک آپ کی امی کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے,
7 months پہلے میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ان کی بھی ڈیتھ کینسر میں ہوئی ہے. ان کو بھی بریسٹ کینسر تھا اور جب ڈیتھ ہوئی تو اس وقت ان کو بلیڈر کینسر ہو گیا تھا جو وہ سروائیو نہیں کر سکی بیکاز لاسٹ اسٹیج پہ پہنچ گیا تھا. اور اب آپ آل الون ہیں؟ میں آل الون ہوں. صرف میری بہنیں ہیں, میرے بھائی ہیں. میں آمنہ زندگی میں کبھی بھی اپنے اس واقعے پہ نہیں روتی. صرف رونا آتا ہے تو صرف ایک ماں کے ذکر پہ, کیونکہ اور آج میں جتنی اسٹرانگ جو بن کے بیٹھی ہوں نا, اس کا بہت بڑا کریڈٹ میری ماں کو جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ختم ہو گئی نا شادی, زندگی ختم نہیں ہوئی, آگے چلی. آج میرے دوست ہیں, کھانا پکاتے ہیں. یہ ماں ہی ہوتی ہے, اگر آپ کو ماں ہی کہہ دینا کہ اب کیا ہوگا تو وہ ساری زندگی آپ کے دماغ میں وہ بات رہ جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا. تو میری ماں ہمت ہار گئی, اور اگر ماں آپ کی اسٹرانگ ہو جائے تو پھر آپ کو دنیا میں کوئی نہیں ہلا سکتا. اور وہ اتنی اسٹرانگ عورت تھی کہ ان کے جب میری ڈائیورس کا میں نے آپ سے بتایا کہ 10 days کے بعد ڈائیورس ڈکلیئر ہو گئی تھی, تو جب میری ماں اس ٹراما میں تھی تو وہ میرے لیے مسکراتی تھی کہ میری بچی کو دھچکا لگے گا, اور میں ان کے لیے مسکراتی تھی. تو ہم نے ایک دوسرے کے لیے مسکراتے وہ وقت گزار دیا جو کہ ایک انتہائی تکلیف دہ وقت ہوتا ہے. میں نے کہا کہ ہو گیا جو ہونا تھا. اچھا, ابھی کے ٹائم میں آپ کے ہسبینڈ سے, ایکس ہسبینڈ سے کبھی کوئی بات ہوئی؟ نہیں, بس کبھی بات نہیں. یہ کیا کر دیا آپ نے؟ آپ نے آمنہ کو آئل تو اس کو باہر بھیجے, ہم بات ہی نہیں کر پا رہے بھائی. آمنہ میں خود میرے اپنے کنٹرول سے باہر ہے سچویشن. ابھی آپ جل جاتے, سوارکن کے ساتھ ساتھ وہ بھی جاتا. یہی ڈفرینس ہے خاتون اور ایک حضرت کا. ابھی ہم ہوتے تو یہ چٹپٹ نہیں ہو رہی, یہ چٹپٹ نہیں ہو رہی تھی, ہم سنبھال لیتے اس کو, سنبھال لیتے. ہاں. اچھا جی, آپ کی کبھی بات ہوئی ان سے؟ نہیں, میری بات نہیں ہوئی, لیکن ان کو پچھلے دنوں ان کو پیپر کی ضرورت پڑی, بلکہ وہ تو قصہ وہی رہ گیا جو ڈائیورس پیپر کا. مجھے فون آیا جو میرے لائر صاحب سے, انہوں نے کہا کہ آپ نے ڈائیورس پیپر سائن نہیں کیا, ہمیں یونین کاؤنسل کے لیے وہ کرنا ہے. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں کسی پارٹی میں جا رہی تھی, برتھ ڈے پارٹی میں, بڑا اچھا سا تیار ہوئی, بڑا نائس بلو ڈرائی کیا ہوا. میں گئی آفس میں, دھڑ سیڑھیاں چڑھی. میں نے کہا لائیے تھا ڈائیورس پیپر مجھے, تو انہوں نے مجھے دیا. میں نے کہا ادھر سائن کروں. سائن کیا, وہ یوں بیٹھے ہکے بکے کے, وہ ٹشو کا ڈبہ بھی رکھ کے بیٹھے. روئیں گی آ کے. اور میرے فرینڈس نے کہا تمہیں دیر ہو گئی. میں کہا ہاں یار ڈائیورس پیپر سائن کرنا تھا. کہتے او مائی گاڈ. تو تم اتنی اسٹرانگ ہو کے ڈائیورس پیپر سائن میرے لیے. آپ دیکھیں ایکچولی میں بتاؤں جو سچویشن رہی ہے نا ان کے ساتھ, وہ کہتے ہیں نا آپ ایک جھیل کے نا آپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ اب آپ کو وہ چیزیں ایشو نہیں لگ رہی ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں بہت کچھ جھیل لیا میں نے, تو معمولی سی بات ہے, ایک سائن کرنا ایک ریلیشن شپ کی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے, تو ہم کیوں ان چیزوں کو کریں. تو پھر آپ کو انہوں نے کال کی کہ مجھے وہ پیپرز چاہیے, تو میں نے پہلے تو, کیونکہ انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا تھا جب میں ڈائیورس سرٹیفکیٹ کے لیے کام کر رہی تھی, تو وہ اپیئر نہیں ہوتے تھے, وہ آتے نہیں تھے, بہت تنگ. اب دیکھیں اتنا سب میرے ساتھ ہوا تو کچھ میرا بھی کرنا تو بنتا تھا, آخر تو میں انسان ہوں, فرشتہ. تو میں نے اس وقت جو ہے ان کو کہا کہ نہیں, میں آپ کو ڈائیورس پیپر نہیں دوں گی. جتنی مشکلوں سے میں نے ایک عورت ہو کے ڈائیورس پیپر کو نکلوایا ہے, اب آپ بھی چاہیے, کیونکہ آپ نے بہت اچھا ایک تو بیچ راستے میں مجھے چھوڑا جب میرے پاس کچھ نہیں تھا. آپ کو پتا تھا کہ میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی, میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا ہے, آپ نے اس وقت مجھے چھوڑا. اس کے بعد آپ اب مجھ سے ڈائیورس پیپر مانگ رہے ہیں, یہ امید بھی کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ صحیح. پھر انہوں نے اس پہ بہت ساری باتیں کی جو میں نہیں بتانا چاہ رہی, لیکن وہاں ہمارا آپ ایک جلدی سے ایک میسج دے دیں ہماری ساری عوام کو جو ہمیں دیکھ رہی ہے. دیکھیے, میں نے اپنی لائف کا پرپز ریئلائز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سب کچھ اس لیے دیا ہے کیونکہ میں دنیا کے سامنے اپنی مثال رکھوں, اپنے فرینڈ فیملی سرکل کے اندر, کہ جیتے ایسے بھی ہیں. تو آج جتنے بھی لوگ ہیں جو کینسر سے لڑ رہے ہیں, جن کو ابھی ریسنٹلی کینسر ڈائگنوز ہوا ہے, پلیز پلیز پلیز, کوئی ہوا بیماری نہیں ہے. ایک بیماری ہے, ایک ٹائم فریم ہے جس میں آپ نے ایک خاص چیز کرنی ہے. ہیپی گو لکی. آپ کہیے کہ جی میں تو لفٹ ہی نہیں کراتی کینسر کو, تو اپنی زندگی دیجیے, خوش رہیے, اللہ کا شکر ادا کیجیے. ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے, بار بار نہیں ملے گی. موت کو قریب سے دیکھنے والے جانتے ہیں کہ زندگی کیسے جی جاتی ہے, تو زندگی کو انجوائے کیجیے. آپ ڈاکٹر صاحبہ سائیکولوجیکل میں یہ کہوں گی کہ ادھر دیکھ کے ایوری ہیومن بینگ ہیز اے اسٹرینتھ. بالکل, اپنی اسٹرینتھ کو ریکگنائز کریں. آپ اس دنیا میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. بالکل. اور میرا بھی بس یہی میسج ہے جو انہوں نے باتیں کی, اب اتنی عقل مندوں والی باتیں میں نہیں کر سکتی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی. خدا حافظ. خدا حافظ.